सलाम साथियों। सबसे पहले तो इर्तिका इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस को शुभ सलाम। कॉमरेड लेनिन जैसी अजीम शख्सियत के हवाले से 100 साल आए, उन्होंने एक शायर निशान एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और मुख्तलिफ स्पीकर्स को मदऊ किया और हमें भी मौका दिया। खैर, जब मुझे मौजू का कहा गया तब कोई स्पेसिफिक ख्याल तो कॉमरेड के हवाले से नहीं था या लेनिनिज्म के हवाले से। तो जनरली मौजू ऐसा ढीला ढाला मैंने खुद ही चुन लिया कि इधर उधर की बातें भी हो सकें। कोई एकेडमिक मामला, हम सियासी कारकुनों का कम ही बनता है एकेडमिशंस जाने और अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को जिस तरह डील करते हैं। तो जनरली बस हमने कहा कि लेनिनिज्म माजी हाल मुस्तकबिल, हालांकि मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म का इस तरह चीज़ों को देखना बनता ही नहीं है। वो तो एक प्रोसेस में चीज़ों को देखते हैं, काट काट के भी अगर समझते हैं तो, मगर उनमें एक हिस्टोरिकल थ्रेड स्पायरल अपवर्ड गोइंग वो उस हिसाब से ही देखते हैं। तो मैंने मौजू बस इसी हवाले से ही किया कि जिस तरह जनरल कुछ बातें कर सकते हैं हम आपस में। मार्क्सिज्म लेनिनिज्म हम किसको कहते हैं? मेरे ख्याल में यहाँ पे तमाम दोस्त जो हैं वो बुनियादी चीज़ों से वाकिफ़ तो होंगे, रिपीटिशंस भी होंगे। हम एक ही बड़े आदमी और उसके कंट्रीब्यूशंस और इंकलाब के हवाले से बातें करेंगे तो मुख्तलिफ जगहों से बातें तो एक ही बनेंगी। मैं समझता हूँ कि क्वालिटेटिव लीप था लेनिनिज्म मार्क्सिज्म के इत्तिका के अंदर, और बड़ा एक हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन था। होता है तमाम इनकलाबी फ़िक्रों और उलूम के साथ ही होता है कि वक्त गुज़रने के साथ साथ उनके अंदर एक ऑर्थोडॉक्सी सी जन्म लेती है और रिवायत पसंदी जन्म लेती है, जिसका शाखसाना सेकंड इंटरनेशनल बनी थी। तो तभी फिर उसकी रूह को बचाने के लिए ऐसे लोग भी पैदा होते हैं जो फिर उस कवर को, उस शेल को तोड़ते हैं जो उसकी रूह को बढ़ने नहीं देता। तो खुद लेनिन से जब पूछा गया कि व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ मार्क्सिज्म, आइदर इट इज़ डिस्कवरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, क्लास स्ट्रगल है या कुछ और है, तो लेनिन ने कहा था कि एसेंस ऑफ मार्क्सिज्म इज डायलेक्टिक्स। वो खुद जज्बात है और जज्बात के अमल में चीज़ों को देखना है। हमारे यहाँ पिछली दुनिया के अंदर जज्बात की जो भी समझ थी, मार्क्सिज्म की जो भी समझ थी, वो ज़्यादातर तर्जुमे होके और बड़े सादा सी ज़बान में आई, और उसका तो हमने जो उसकी रूह को पकड़ना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था। अभी तक यानी कि 53-54 वॉल्यूम्स हैं कलेक्टेड वर्क्स के लेनिन के, मगर अभी तक ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक नजर आम में नहीं है। खुद मार्क्स की जर्मन से अभी तक ट्रांसलेशंस बाकी हैं जिन पे काम बन रहा है। जैसे ही रिएक्शनरी फोर्सेस ने ऊपर से सोवियत इनकलाब को ख़त्म किया तो कॉमरेड्स ने उन्हीं दिनों में चीज़ें जर्मनी भी निकालना शुरू की कि पता नहीं इनका क्या बनेगा। तो चीज़ें तो हमारे पास आती जाएंगी, समझ तो हमें और इनकी गहरी पढ़ने वाली है या पढ़ेगी, मगर मोटी मोटी बातें आ गई हैं। तो लेनिन का जो कंट्रीब्यूशन था मार्क्सिज्म के अंदर, उसको ऑर्थोडॉक्सी से बचाना, तो वो ठोस मामला जो थे, न सिर्फ फ़लसफ़ियाना नुक्ते निगाह से मादिया मैटर की तारीफ़ करना, मटीरियलिज्म एंड इंपीरियल क्रिटिसिज्म के अंदर, और उस पर भी एक तनकीद बनती है। शेन सीयर्स बड़े अच्छे राइटर हैं और उनकी रीज़न और रियल एक अच्छी किताब है जो कि लेनिन पे भी उनकी थोड़ी तनकीद जाती है कि उनका जो तस्वुर था वो कहीं ना कहीं खुद फोटोग्राफिक था शऊर के हवाले से, कि मारूजी हालात हैं और इम्प्रिंट करते हैं और आइडियाज़ को। तो वो बड़ी अच्छी एक उसका काम है, वो उसको देखने की ज़रूरत है। मगर ये काम बड़ा ज़बरदस्त था। साइंस के अंदर फिज़िक्स जो भी मैटर को समझती थी
مگر فلسفے کے اندر اس کا جواب دینا اور سمجھنا یہ لینن کا فلسفے کے اندر کام. اور میں نے جب موضوع دیکھے تو مجھے یہاں پہ یہ چیز کمی لگی. میں نے کہا بہت سے اسپیکرز ہیں مگر فلسفے کے حوالے سے بھی ایک اسپیسیفکلی ہونا چاہیے تھا. مارکسسٹوں کی جو اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو سامراج کا سوال ہو, کیونکہ یہ لینن کے دور کے سوال ہے. مارکس کے دور کے اندر صنعتی سرمایہ اس طرح مالیہ کے سرمایہ میں تبدیل نہیں ہوا تھا اور دنیا اس طرح بدلی بھی نہیں تھی, جنگوں کے دور سے گزر نہیں. تو جب مارکس کے دور کی اپنی جنگیں تھیں, مارکس نے اسی سے بھی سیکھا. 1848 میں جب وہ لکھ رہا تھا تو تب بھی پورا یورپ انقلابوں کو اور یعنی سماجی تبدیلی کے عمل سے گزر رہا تھا. تو سامراج کا سوال ہو, سینٹر اور پیریفری کے ریلیشن کا کوشچن ہو, پیریفری کی امپورٹنس کا سوال ہو, کیونکہ کلاسیکل مارکسزم کے اندر تو یہی تھا کہ جہاں پروڈکٹیو فورسز زیادہ ڈیولپ کریں گے وہیں پہ انقلابات کے امکانات زیادہ ہیں. لینن نے اس پورے تھیسس کو الٹ کر کے رکھ دیا. اس نے کہا کہ مرکز کے تضاد جو ہیں وہ مرکز میں نہیں ان کا اظہار ہوتا, ان کا اظہار مضافات میں یا پیریفری میں ہوتا ہے. جس طرح پاکستانی ریاست کے تضاد جو ہیں وہ آپ کو شاید اسلام آباد لاہور میں اتنا نظر نہیں آئیں جتنا لاڑکانہ اور کولو میں نظر آئیں گے. اسی طرح پہلی دنیا کے جو تضادات ہیں وہ اپنی بروٹل فارم میں اپنے ایکسپلائٹیشن اور آپریشن کے حساب سے کسی دنیا میں انفورڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ زیادہ امکانات کرتے ہیں سیاسی تبدیلی. تو نصف وعدہ کی میٹر کی تعریف, سامراج کا سوال جس کو وجے پرشاد کہتا ہے کہ وہ ہسٹوریکل کنجکچر تھا جس پہ انہوں نے لینن نے کام کیا, اور اسے عمومی تھیسس لینا اوسط نہیں لینا چاہیے, جنرل تھیوری آف امپیریلزم نہیں لینا چاہیے. وہ خاص حالات تھے جب بہت سے فیکٹرز جو کہ آپس میں گڑبڑ ہو جاتے ہیں تب لینن نے اس کو تھیورائز کرنے کی کوشش کی. اور پارٹی کا سوال یہ لینن کا کام تھا, اور اس طرح جو بھی کنٹریبیوشن تھا لینن کا وہ تیسری یعنی کمیونٹن کا بننا اور اس کے نتیجے میں کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا اور کمیونسٹ پارٹی آف چائنا اور تیسری دنیا کے اندر جو بھی تبدیلیاں آئیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کا ضمیر اس کو کہنا, لینن کو جس نے بھی کہا بجا کہا, صحیح کہا, اور ایک بڑا پروگریسو ہسٹوریکل رول ہے. بندہ اکیڈمک بن کے بھی مارکسسٹ ہو سکتا ہے مگر لیننسٹ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ عمل میں ہوں, کیونکہ لیننزم از سائنس اینڈ پریکٹس آف ریولیوشن, اور جو اس پریکٹس سے باہر ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو لیننسٹ کہنا بڑا مسئلہ ہے, کمیونسٹ کہنا بڑا مسئلہ ہے. مارکسسٹ ہو سکتے ہیں, یورپین مارکسزم کے اندر بہت سے اکیڈمیشنز ہیں, مگر عملی طور پہ سماج کی تبدیلی کے اس عمل میں رہنا اور اس میں تو پھر بندہ اپنے آپ کو لیننسٹ کہہ بھی سکتا ہے. ماضی ہمارے یہاں ماضی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو کہ پوسٹ ماڈرنسٹوں کی طرح ہر دور کا اپنا سچ ہوتا ہے, اور مارکسزم کوئی 20ویں دور کا سچ تھا اور 21ویں دور کا کوئی اور سچ ہے, اور وہ بڑے ریلیٹوسٹ انداز میں چیزوں کو کاٹ کے جو دیکھتے ہیں, میٹا نیریٹیوز کو ڈیولپ کرتے ہیں. تو ہم مارکسسٹ ہم بھی ڈیوائڈ کرتے ہیں تاریخی ادوار کو, مگر ایک ہسٹوریسٹی سمجھنے کے لیے اور اس کے کنٹینیوٹی بھی سمجھنے کے لیے ہم نہیں سمجھتے کہ مارکسسٹ کہ سچ جو ہے وہ آئدر ریلیٹو ہوتا ہے یا ایبسولوٹ ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سچ ٹروتھ از بوتھ, اٹ از ریلیٹو اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اینڈ ایبسولوٹ آلسو ایٹ دا سیم ٹائم, کیونکہ ایبسولوٹ کے بغیر ریلیٹو کھڑا نہیں ہو سکتا اور ریلیٹو کے بغیر ایبسولوٹ بھی کھڑا نہیں ہو سکتا. تو یہ دونوں کی ایک ڈائلیکٹیکل یونٹی ہے. سچ کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں. تو پھر تاریخ کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مارکسزم کو لیننزم کو صرف 20ویں صدی کا سچ نہیں مانتے. جو لوگ کہتے ہیں خود جنہوں نے تاریخ کے خاتمے کا بھی اعلان کیا انہوں نے بھی واپس اپنے الفاظ دیے, انہوں نے کہا کہ سوری جی بکواس ہم نے کی. بہت سے دانشور ہوتے ہیں, ایک دانشور تھا جس نے مارکس کی طرح تاریخ اور سماج کے ارتقاء کے قوانین ڈھونڈے اپنے انداز سے اور یا بنائے, اور بڑی کتاب لکھی کہ مارکس نے یہ قوانین ڈھونڈے ہیں یا بتائے ہیں یا ڈسکور کیے ہیں, اور میں یہ کہتا ہوں. مگر کچھ عرصے میں اس کے ایک ایک کر کے سارے قوانین جب رد ہو گئے
تو پھر اس نے ایک دوسری کتاب لکھی کہ دیکھیں جی تاریخ کے قوانین ہو ہی نہیں سکتے، مارکس نے غلطی کی تھی، میں نے بھی غلطی کی تھی، تو وہ ہو گیا حساب کتاب کلیئر، یعنی کہ آپ رد اسی طرح بھی کر لیتے ہو. تو پوسٹ ماڈرنسٹ ہوں، بورژوا لبرل ڈیموکریسی کا آج کل جو ہے پوری دنیا کے اندر کم از کم پولیٹیکل اسفیئر کے اندر اپرنٹلی کورٹلی ایک قبضہ بھی موجود ہے، ساری ریاستیں اسرائیل کے حق میں اور سارا عوام فلسطین کے حق میں. تو ایک جو فرق ہے وہ تو ویسے ہی بڑھتا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر. تو مارکسزم کی لیننزم کا کے موت کے اعلان اور تاریخ کے خاتمے کا اعلان اپنی جگہ پہ، مگر ہم خود جب مارکس کو دیکھتے ہیں تو مارکس نے کوئی سوشلسٹ سوسائٹیز کے بنیادیں نہیں سمجھائیں، ہمیں موٹی موٹی باتیں انہوں نے سمجھائیں، مگر انہوں نے خود کہا میں کوئی نجومی نہیں ہوں جو میں مستقبل کے سماج کا کوئی ایسی تصویر کشی کروں وہ جو کہ ممکن نہیں ہوتا. وہ ایک تاریخ کا بڑا عظیم ذہین بندہ تھا اور اسے خود پتا تھا کہ میری اپنی لمیٹیشنز کیا ہیں، ہر بندے کی لمیٹیشنز کیا ہے. ہر بندہ جو ہے تاریخ کے خاص اپنے دور میں رہتا ہے اور اسی دور میں رہتے ہوئے وہ سمجھاتا ہے اس پورے عمل کو. تو مارکس کو اپنی لمیٹیشنز کا پتا تھا. مارکس کی ساری تنقید جو تھی وہ سرمایہ دارانہ نظام کو سمجھنے میں اور سرمایہ کو سمجھنے میں تھی. مارکس نے کہا موٹی موٹی باتیں ہیں. مارکس نے کہا کہ سرمایہ دارانہ سماج کا جو تضاد ہے وہ محنت کا سماجی ہونا اور اس کی جو پروپرائٹرشپ ہے اس کا پرائیویٹائزڈ ہونا، یہ ایک بنیادی تضاد، محنت اور سرمایہ کا تضاد بنیادی تضاد ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آج بھی اسی دور سے گزر رہے ہیں. تو جس چیز پہ تنقید تھی مارکسزم، اگر وہ چیز موجود ہے تو مارکسزم کے ریلیونٹ ہونے کی تو کوئی بات نہیں بنتی. یعنی کہ مارکسزم بنا ہی وہ ایک کریٹیک تھا سرمایہ دارانہ سماج کے پورا علم جو مارکس نے جو بھی جس حد تک بھی فارمولیٹ کر پایا. تو اگر وہ سسٹم موجود ہے تو پھر اس کی کریٹیک تو ریلیونٹ ہو ہی نہیں سکتی محنت اور سرمایہ کے حوالے سے. دوسرا سامراج کے حوالے سے میں یہ موٹی موٹی اگر بات کر لوں، ہائیسٹ اسٹیج آف کیپٹلزم، ہائیسٹ کہہ لیں، لاسٹ اسٹیج کہہ لیں، کہ مالیاتی سرمایہ جو ہے وہ کوئی اور شکل نہیں لے سکتا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی مالیاتی سرمایہ کے ڈبے کے نیچے پوری دنیا چل رہی ہے. امریکی معیشت جو کہ 6 گنا زیادہ ورچوئل ہے اپنی بنیادوں سے، اپنی حقیقی معیشت سے، اور ڈالر کی جو ہیجمنی ہے اور جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں تیسری دنیا کے اندر، تو سامراج اور انیون ڈیولپ جو لینن نے کہا تھا کمبائنڈ اور انیون ڈیولپمنٹ، تو ہم آج کی دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ بٹوارہ تیز ہوتا جا رہا ہے. پہلے تو یہ تھا نا کہ مڈل کلاس بن رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. صرف ایک کووڈ نے جو ہے وہ ملینز آف پیپل خود صرف انڈیا کے اندر اس کو بلو پاورٹی لائن کر دیا. تو ریلیونس کا معاملہ، سیاسی سماجی معاشی حالات کا معاملہ، جنگوں کا معاملہ، وہ اپنی جگہ پہ تو پوری دنیا کے اندر جس طرح موجود ہے، تو اس سے تو یہ نہیں لگتا کہ ہم مارکسزم کوئی آؤٹ ڈیٹیڈ ہو گیا یا اس کو ریلیونس یا لیننزم کی نہیں بنتی. تو لیننزم ہم اس کنٹریبیوشن کو کہتے ہیں. لازمی 20ویں صدی کے جو بھی انقلاب تھے وہ صنعتی دور کے انقلاب تھے، اور صنعتی دور کی اپنی ایک لمیٹیشنز ہوتی ہیں، اور وہ یہ کہ ذہنی اور جسمانی محنت جو ہے ایسے اعلیٰ کار صنعتی دور کے اندر بھی پیدا نہیں ہوئے تھے جو کہ ذہنی اور جسمانی محنت کو ایک کر سکیں. کمپیوٹر بنا، بعد کے دور کی بنا، اور یہ واحد میں سمجھتا ہوں کہ مینز آف یعنی پیداواری وہ اوزار ہیں، وہ ٹولز ہیں جو واقعی ذہنی اور جسمانی محنت کو ایک کر سکتے ہیں. تو محنت کا سماجی ہونا، خود بڑی صنعت کے اندر بھی محنت کے سماجی ہونے پہ ایک قدرن رکھتی ہے. تو صنعتی دور کی اپنی لمیٹیشنز تھیں، اور وہ لمیٹیشنز میں سمجھتا ہوں کہ سوویت انقلاب کی بھی تھیں، جن کو بھی ہمیں پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں خود آبجیکٹیولی وہ کنڈیشنز زیادہ میچور ہو رہی ہیں جو کہ کل کے گلوبل پرولٹیرین ریولیوشن کی بنیادیں پڑ رہی ہیں اور بن رہی ہیں اور ہمارے سامنے بن رہی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ
وہ کوئی لمیٹیشن، جب اس دور سے نکل آئے ہیں تو پھر آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ خود آبجیکٹو کنڈیشنز بھی مختلف جوتوں سے ہمیں اشارہ بھی دے رہی ہیں، بتا بھی رہی ہیں کہ چیزیں کہاں جا رہی ہیں. تو یہ تو ہو گیا ماضی. کرنا کیا ہے ہم نے آج کے دور میں؟ جیجیک کہتا ہے کہ سلاووں کے جیجیک کے بھائی ہمیں لینن کے سائے بھی نہیں، لینن کے قدموں پہ کھڑا ہو کے نا دنیا کو دیکھنا اور سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں پاکستان کے اندر بھی اور تیسری دنیا کے اکثر مارکسسٹ لیننسٹ پارٹیز بشمول ہم بھی اس میں آ جاتے ہیں، کوئی ہم اس سے باہر نہیں ہیں. اور وہ اقوال زرین کا حساب کتاب ہوتا ہے، فیمس کوٹیشنز آف ماؤ اور یہ وہ اسی سے مولانا کو بنتے ہیں. بھائی گرامچی سے پوچھا گیا کہ یورپ کے اندر انقلاب کیوں نہیں آیا اور روس کے اندر آ گیا، تو اس نے کہا روس کی پرانی ریاست تھی، پرانا سماج تھا اور کرنے اس کو تو موقع ہی نہیں ملا، جو بھی جتنا بھی ملا. اس کے بعد پھر انقلابیوں کے لیے کوئی زیادہ مشکل نہیں تھا. خود لینن نے کہا تھا کہ ہمارے جیسے سماجوں کے اندر انقلاب لانا آسان ہے، اس کو سنبھالنا مشکل ہے. اور یورپ کے اندر انقلاب لانا مشکل ہے مگر سنبھالنا آسان ہے، کیونکہ پروٹیکٹو فورسز اور ہسٹری اور سماج اس طرح ڈیولپ کر چکا ہوتا ہے. اچھی خاصی سول سوسائٹی اس بیچ میں گرے ایریا کی حیثیت میں اتنی ہو چکی ہوتی ہے جس کو خود ہیجمنائز کرنا پڑ رہا تھا یورپینس کو، جو کہ روسیوں کو یہ مسئلہ نہیں تھا. پرانی ریاست میں انہوں نے ڈھا دی. مگر آج کے دور میں ہم کیا کر رہے ہیں، پھر ہمیں کس طرح سمجھنا چاہیے، ہمیں کس طرح کرنا چاہیے؟ تو ہمیں ان اقوال زرین سے، ٹوٹکوں سے، پارلیمہ کے ٹوٹکوں سے جان چھڑانی پڑے گی. ہمیں اس کی روح کو پکڑنا پڑے گا اور آج کے حالات میں ہمارا معاملہ کس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ کرنا پڑے گا. تو یہ ہے کہ ہمارے آج کی لیفٹ کا اور خاص طور پہ ہمارے آج کے مارکسسٹوں لیننسٹوں کا یہ ہے کہ ان میں تقلید کا عنصر بہت زیادہ ہے اور تحقیق کا کم ہے، اور بڑے آسانی سے ہم بس ایک دوسرے کو رد کر، ہمیں ہر دوسرا بندہ کاؤٹس کی نظر آتا ہے، دشمن نظر آتا ہے اور لیننزم کا دشمن نظر آتا ہے. تو یہ ایک رویہ ہے. لینن سمجھ میں جتنا بھی کلیئر ہو مگر اس نے رشین سوشل ڈیموکریٹک لیبر پارٹی کو بڑا ٹائم دیا، بھلے اپنے بالشوک پوزیشن کے ساتھ کھڑا رہا مگر اس کو بھی ٹائم دیا. بعد میں کمیونسٹ پارٹی کی جب انقلاب قریب ہوتا ہے تب وہ اس پورے ٹریڈیشن سے ہاتھ اٹھا دیتا ہے. ہمیں بھی ہمارا رویہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم بازو بڑا کریں. ہماری پولیٹکس مارکسسٹوں اور لیننسٹوں کی زیادہ انکلوسیو ہونا چاہیے، جو کہ انکلوسیو ہے نہیں، ہم ایکسکلوسیو ہے. ہم ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں تم ماؤسٹ ہو، تم سوشل ڈیموکریٹ ہو، تم نیشنلسٹ ہو، تم ٹروٹسکائسٹ ہو، تم انارکسٹ ہو، بلا 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 بلا. گالیوں لینن نے گالیاں بولتی. لینن کا دور پولیمکس کا دور تھا، انقلاب کا دور تھا، جھگڑے کا دور تھا. لینن نے وہ لٹریچر پیدا کیا. ہمارے آج کے جو حالات ہیں وہ ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم انقلاب کے ڈھالے پہ کھڑے ہیں. ہمارا یہ کہ جس طرح گرامچی کہتا ہے نا کہ جدوجہد کے دو بڑی اسٹیجز ہوتی ہیں، ایک اسٹیج ہے تیاری کی اور دوسری ہے حملے کی. تو تیاری کی اسٹیج کیا ہے اور حملے کی، لینن کا دور تھا حملے کی اسٹیج والا. تو اس کی پارٹی بھی وہی بنی، بعد کمیٹی بھی بنانا اور سب کچھ، تو اس کا حساب کتاب دوسرا تھا. ہمیں اپنے حالات میں یہ سمجھنا پڑے گا کہ بھئی ہم کس دور میں اور ہمیں کس طرح کی تنظیم اور کس طرح کا رویہ چاہیے، جو کہ ہمارے اکثر دوستوں کا نہیں ہے. ہمارے اکثر دوستوں نے مجھے تو 25 منٹ 15 منٹ کی اور 5 منٹ سے بھی میں لے چکا ہوں گا. مجھے صرف آخر 3 منٹ پہلے کر دیجیے گا، بتا دیجیے گا، میں سماپت کر لوں گا. چند مثالیں نقل والی بات ہے نا کہ انگریز کے دور میں کسی انگریز آفیسر نے کہا کہ بھائی میں نے یہ کچھ لکھا ہے اور کسی کو یہاں ہمارے انڈین کو کہا کہ اس کو ٹائپ کر لو. تو اس میں بیچارے نے جب پیپر دیا تو اس میں بیچ میں کہیں مکھی بھی چپک گئی تھی. تو وہ ہمارے انڈین نے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے مکھی پکڑ کے اسی جگہ پہ نا مکھی چپکا دی. اس کو کہتے ہیں کاپی ٹو کاپی، مکھی ٹو مکھی. ہمارا حساب کتاب یہی ہوا لیننزم کے ساتھ، اس کی روح کو مار کے کاپی ٹو کاپی، مکھی ٹو مکھی والا حساب. دوسرا ہمیں ڈر ہے ہمارا مارکسزم لیننزم اس زمین کے ساتھ جڑے گا، خراب نہ ہو جائے. کسی بادشاہ نے کہا تھا، اس کو سننے میں آیا کہ اسی ہمارے ملک میں ایک بڑا کوئی فلسفی ہے اور بڑا ذہین بندہ ہے، فقیر بندہ ہے،
تو اس نے کہا مجھے اس کو بھیجو میرے پاس. تو اس نے کہا بھائی فقیر تو نہیں آئے گا تمہارے پاس, وہ بادشاہ سے بڑا ہوتا ہے, وہ اس کو نہیں آئے گا, تم بھلے اس کا سب قلم کروا دو. بادشاہ خود اس کے پاس گیا, اس کو کہا مجھے زندگی کی معنی سمجھا. فقیر نے اسے ایک گندم کا دانہ دیا, کہتا یہ تمہیں سمجھا دے گا. بادشاہ نے اس گندم کے دانے کو ایک سونے کی صندوقچی میں ہیرے جواہر والی میں ڈال رہا. 2-4 مہینے اس کو دیکھتا رہا روز صبح کو, کچھ نہیں فرق پڑا. واپس فقیر کے پاس گیا, کہتا یار تم نے مجھے کہا یہ زندگی سمجھائے گا, یہ تو نہیں سمجھائے گا. فقیر نے کہا اس کو تم نے رکھا کہاں ہے؟ اس نے کہا ادھر. تو اس نے کہا بھائی اس کو زمین میں ڈالو, یہ اپنی نیگیشن کرے گا اور پھر زندگی کا تمہیں مقصد سمجھائے گا کہ ریپروڈیوس کرنا, پروٹیکٹیو ہونا, اپنے آپ میں سے کچھ پاس آن کرنا, یہ ہے زندگی کا مقصد. اس کو زمین میں ڈالنا پڑے گا. مگر ہمارے اکثر مارکسسٹ لینڈسٹ پارٹیوں کے اندر یہ رجحان ہے کہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ یہ زمین میں لگ جائے گا, خراب ہو جائے گا, تھوڑا نیشنلزم اس کو لگ جائے گا, تھوڑا اپنی وہ بیماری لگ جائے گی. ہم اس کو سنبھالے ہوئے ہیں, لال کپڑے میں بند کیے ہوئے ہیں. ہمیں یہ ڈر نہیں رہنا چاہیے, ہمیں زیادہ تھوڑا اوپن ہونے کی ضرورت ہے اور اپنے اپنے بنیادی نظریاتی اساس سنبھالتے ہوئے لوگوں سے اگر ہم ڈریں گے تو ہم کہا کہ لینسٹ بنیں گے. عوام سے اگر ہم ڈریں گے تو یہی تو ہمیں ہمارا ورثہ ہے کہ تاریخ اور عوام پہ ہمارا یقین ہوتا ہے, اور ہم عوام پہ یقین چھوڑ کے اپنے 2-4 کیڈرز پہ یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں, جو کہ بہت بڑی غلط بات ہے. تو میں آج کی یہ اپنی تھی ان ساری صورتحال میں ایک ونڈی براؤن کا لیفٹ میلن کے لیے اچھا کام ہے کہ بایاں بازو کس طرح ایک مالی خلیہ کا شکار ہو گیا ہے, کس طرح سوویت یونین کے ٹوٹنے کا جو دکھ ہے, جو شوق ہے, وہ کس طرح سامراج پہ لاد کے اور دوسری کسی اور فیکٹر پہ لاد کے وہ اس کے اصل اسباب کو سمجھنا اور اس کا تریاق کرنے سے ڈر رہا ہے, فیس نہیں کر پا رہا. میرے خیال میں ہمیں سے نکلنے کی ضرورت ہے. لینن ڈائلیٹیشن تھا انقلاب کا سب سے بڑا. اس پہ ٹونی کلف کی کتاب لینن بلڈنگ دا پارٹی بڑی اچھی بک ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. کس طرح لینن شروع میں سے ریسرچز آرگنائز کرتا ہے, اور جب زیادہ دانشور پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کو کہتا ہے بھائی مزدور کے بغیر انقلاب نہیں ہوگا, محنت کشوں کے پاس جاؤ. پھر چلو بھائی تمام کامریڈ جو اس کے سے تیار ہو گئے کیڈر, چلو محنت کشوں کے پاس ٹریڈ یونین بناؤ. اور پھر ٹریڈ یونینزم ہوتا گیا. عثمان بلوچ پیدا ہو گیا, بابر خان پیدا ہو گیا کراچی میں, اور پھر لینن نے کہا بھائی یہ تو اکانومزم ہے, یہ تو ٹریڈ یونینزم ہے, اس سے بھی جان چھڑاؤ, آگے چلو سیاسی معاملہ بناؤ اپنا. تو ایک اسٹک کی طرح بینٹ ہوتی ہے ایک تنظیم سازی کا پورا عمل, کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی اس طرف, کسی ایک طرف زیادہ اگر جھک جائے تو تنقید بنتی ہے. مگر اس طرح آل راؤنڈ ایک ڈیولپمنٹ جو لینن کے دور میں جس طرح اس نے پارٹی ڈیولپ کی, ہمیں بھی ہم نے دیا ہے اچھا خاصا. تمام بائیں بازو کے لوگوں نے نظریاتی کام میں دیا ہے, ٹریڈ یونین میں, مزدوروں میں, کسانوں میں, طلباء میں, خواتین میں کس طرح کرنا ہے. یہ آج کے بدلے ہوئے حالات کو سمجھتے ہوئے ہمیں اس کو تھیورائز بھی کرنا پڑے گا کہ آج کے دور میں ہمیں مزدور کس طرح نظر آتا ہے, اور کسان کس طرح کھیت مزدور میں بدل رہا ہے, اور دوسرے معاملات کیا ہیں. تو یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا, اور پھر ہم کوئی مستقبل کا معاملہ بنا سکتے ہیں. خیر باتیں بہت لمبی ہیں, مجھے یہ پرچی بھی مل چکی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید سوالات جوابات میں پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ انگیج کر سکیں. بس فیض کی انہیں لائنز کے ساتھ کہ گر آج خود سے جدا ہیں تو کل بہم ہوں گے, یہ 4 دن کی جدائی تو کوئی بات نہیں. گر آج اوج پہ تالے رکیب تو کیا, یہ 4 دن کی خدائی تو کوئی بات نہیں. جو تجھ سے عہد وفا استوا رکھتے ہیں, علاج گردش لیل و نہار رکھتے ہیں. جدوجہد زندہ باد, انقلاب زندہ باد.